हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मोहतरम जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी, और आलिमों ने, काइमम बिल क़िस्त, इंसाफ से कायम होकर, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, इज्जत वाला हिकमत वाला है। यहाँ पर एक गवाही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि मुल्क शाम के उलमा में से 2 अफराद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यानी ये आयत करीमा कब नाजिल हुई, नाजिल होने का सबब क्या है, इसके पीछे बयान करते हैं कि मुल्क शाम के 2 उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने मदीने तैयबा को देखा, यानी सरकार के शहर को देखा, मदीने को देखा, तो एक ने दूसरे से कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के शहर की यही सिफत है। यानी वो शहर देख कर के एक ने दूसरे से कहा कि ये शहर तो इसके अंदर जो सिफतें हैं इसे देखकर तो यही लगता है कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही शहर हो जो इस शहर में पाई जाती हैं। यानी वो तमाम सिफतें इस शहर में पाई जाती है। फिर जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका और औसाफ करीमा को तौरात के मुताबिक देखकर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। यानी जैसा उन्होंने तौरात में पढ़ा था आपके शहर की सिफतें, तो उन्हें वो सिफतें भी मदीने में नजर आई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख करके आपके शमाइल वगैरह जो उन्होंने तौरात में पढ़े थे फौरन पहचान लिया और अर्ज किया, क्या आप मोहम्मद हैं? उन 2 आलिमों ने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, क्या आप मोहम्मद हैं? ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने फिर अर्ज की, क्या आप अहमद हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। उन्होंने फिर अर्ज किया, हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम से एक सवाल करेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दुरुस्त जवाब दे दिया तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे।
پہلے پوچھا کیا آپ محمد ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار نے پھر فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کریں گے، اگر آپ اس سوال کا صحیح اور درست جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ سب سے بڑی شہادت کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں کون سی ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ ایک سبب تو نزول کا یہ بھی ہے، اور دوسری جگہ اس آیت کے نازل ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یعنی کہ جو نجران سے عیسائی آئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے، تو مناظرہ کرنے میں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ ان کے رد میں نازل ہوئی۔ ایک تو سبب یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے متعلق نازل ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے دین کو اسلام کی بجائے یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ یہود و نصارہ کے حق میں ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ملک شام سے آنے والے دو عالم جو مدینے میں آ کر انہوں نے صفت دیکھی تھی اور سرکار سے سوال کیا، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تینوں قول ہے۔ اس میں شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شہادت، یعنی کہ اللہ نے شہادت دی، اللہ نے گواہی دی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے شہادت دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور خود انسان کے نفس میں اپنی الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کر دیے ہیں، خود انسان کے جسم کے اندر اور پوری کائنات کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق۔ ہم نے، اگر تم غور و فکر کرو گے دنیا کے اندر تو تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم نے اپنے وحدانیت کے اوپر دلائل قائم کر دیے ہیں۔ انسان خود اپنے وجود میں غور کرے گا تو ہر عضو کے اوپر اسے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پر ہر عضو اس کا گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے موجود ہونے کی، اس کے ایک ہونے کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں بلکہ انسان کے نفس میں اپنی الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کر دیے ہیں، اور فرشتوں اور رسولوں کو اپنی الوہیت اور وحدانیت کی خبر دی ہے۔ فرشتوں کو اور رسولوں کو اپنی وحدانیت کی خبر دی، اور پھر رسولوں نے علماء اور عوام کو خبر دی۔ اللہ نے فرشتوں کو خبر دی اور رسولوں کو خبر دی، اور رسولوں نے پھر علماء کو خبر دی اور عوام کو خبر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے اور علماء نے اللہ کے واحد اور مستحق عبادت ہونے کی خبر دی ہے۔ یہاں کہا گیا نا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو، رسولوں نے علماء کو اور عوام کو خبر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے، علماء نے اللہ کے واحد اور مستحق عبادت ہونے کی خبر دی ہے۔ اس آیت کریمہ میں علماء دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی شہادت کے بعد دین کی شہادت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات میں علماء کی فضیلت مذکور ہے۔ اس میں سے یہ بعض آیت یہ ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما دے، یعنی علم دین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، زیادتی کے حصول کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ اگر علم کے علاوہ کسی اور چیز میں فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں زیادتی کے حصول کی تلقین فرماتا، یعنی علم دین کے علاوہ کسی اور چیز میں فضیلت ہوتی تو اس چیز کی زیادتی کی دعا کی تلقین فرماتا وہاں، مگر یہاں کیا ہے؟ ربی زدنی علما، علم دین کی زیادتی کی تلقین فرمائی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر کی آیت نمبر 9۔ ترجمہ یہ ہے آپ کہیے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں، یعنی اہل علم اور جو لا علم ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اسی طرح ایک آیت کریمہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، ان کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، یعنی یہ مثالیں جن کو صرف علم والے سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو بھی شخص علم دین کے راستے پر جاتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے، یعنی مسجدوں کے اندر جو قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس شخص کو اس کا علم پیچھے کر دے تو اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، درس کی تکرار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہیں، تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا۔ سرکار کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، اس میں ایک عالم تھا اور ایک عابد عبادت گزار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جس طرح میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ یعنی یہ کتنی گہری بات ہے، ایک عالم عبادت کرنے والے پر اتنی فضیلت رکھتا ہے، ایک عابد جو ہمیشہ عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر عالم دین کی فضیلت ایسے ہے جیسے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی ادنا شخص پر جیسی میری فضیلت ہے ویسی ہی ایک عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ اب ذرا اس جملے پر غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام نبیوں سے افضل، اور نبیوں کی جماعت تمام صحابہ سے افضل، اور صحابہ کی جماعت تمام اولیاء اللہ سے افضل، اور اولیاء اللہ کی جماعت
حضور کے تمام امت میں موجود عام انسانوں سے افضل، اور پھر اس میں ایک عام انسان، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ عالم ہے، اس عالم کی فضیلت اسی کے اندر موجود ایک عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت ایک عام انسان پر ہے۔ سرکار تو نبیوں سے بھی افضل ہے، مگر ایک عام انسان سے کتنے افضل ہوں گے؟ جو نبیوں سے افضل ہو تو پھر ایک عام انسان سے کتنے افضل ہوں گے؟ ویسے ہی فضیلت ایک عالم کی ایک عام عابد پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چونٹی بھی اپنے سوراخوں میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، حتیٰ کہ سوراخوں میں چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، ہر ایک مخلوق دین کی دعوت دینے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ بے شک طالب علم کی رضا جوئی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام چیزیں حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ سو جس شخص نے علم کو حاصل کر لیا اس نے عظیم حصے کو حاصل کر لیا۔ یعنی علماء یہ انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں، تو جس نے علم حاصل کر لیا اس نے ایک بڑے حصے کو حاصل کر لیا۔ حضرت ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عالم کی موت ابلیس کے نزدیک 70 عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک طرف 70 عبادت کرنے والوں کی موت، اتنا افسوس ابلیس کو نہیں ہوتا، اتنی خوشی نہیں ہوتی عبادت کرنے والوں کی موت سے، جتنی خوشی اسے ایک عالم کی موت پر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ ایک عالم کی موت ابلیس کے نزدیک 70 عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ اسی طریقے سے ہمیں کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کرتے رہنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن کریم یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اگر ہم اسے سمجھیں نہ، اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں اور اس کے احکامات کو نہ سمجھیں تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اگر یہ موقع ملا ہے تو روزانہ آپ آئیں، تھوڑی دیر کے لیے شیطان ہر طریقے سے آپ کو بہکائے گا، ورغلائے گا کہ دیر لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد میں سن لیں گے، ویڈیو میں دیکھ لیں گے یا سن لیں گے، لیکن وہاں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں نہیں ہوتی جہاں، جیسا کہ آج آپ نے سنا کہ جہاں اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، وہاں اللہ اور درس کی تکرار ہو، وہاں اللہ کی رحمت محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ایسی
ایسی محفلوں کو فرشتے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں اور فرشتے رب کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں. تو یہاں سننے کی ایک الگ فضیلت ہے اور یہاں ایک الگ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں روزانہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر بیٹھ کر، ایک تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب اور پھر قرآن سیکھنے کا ثواب اور سمجھنے اور اس کے اوپر پھر عمل کرنے کا جدا گانا ثواب. تو اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن سننے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.